अस्सलामु अलैकुम। क्यू एडवाइस चैनल पे खुश आमदीद। बोट तेजी से उस जजीरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसमें सवार अफराद के मुंह लटके हुए थे। हेनरी ने उन्हें बताया था कि बोट में सुराख हो चुका है और अगर जल्द से जल्द इसकी मरम्मत ना की गई तो किसी भी वक्त सब लोग पानी में डूब सकते हैं। इसलिए हेनरी अब उसे दूर नजर आते जजीरे की तरफ दौड़ाए चला जा रहा था। ये बोट 2 मंजिला थी। हेनरी के कहने के मुताबिक निचले कैबिन में सुराख हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता अंदर आता पानी काफी मिकदार में नीचे जमा हो चुका था। सब दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि कोई हादसा पेश आने से पहले हम खुशकी पर पहुंच जाएं। थोड़ी ही देर में बोट जजीरे के किनारे के साथ लग चुकी थी। हेनरी ने उन्हें जल्द उतरने का बोला और खुद नीचे वाले कैबिन का जायजा लेने के लिए सीढ़ियां उतर गया। वो कुल 11 अफराद थे, जिनमें 2 लड़कियां आयजल और अलीजे थी, जबकि लड़कों में नवीद, कबीर, उमैर, तलाल, मुस्तनसर, नूर आलम और बिलाल थे। वो यूनिवर्सिटी फेलो थे और यूनिवर्सिटी ट्रिप पर समंदर की सैर के लिए इस बोट में बैठे थे। फिर काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें यह हादसा पेश आ गया था। जब सब लोग कश्ती से उतर आए तो हेनरी भी नीचे वाले कैबिन से ऊपर आ गया, मगर उन लोगों के ख्याल के बरक्स उसने बोट स्टार्ट की और उसे वापस मोड़ लिया। वो सब हैरत से कभी हेनरी को और कभी एक दूसरे को देख रहे थे। हेनरी ने बोट की स्पीड बढ़ा दी। उनके देखते ही देखते वो किनारे से काफ़ी दूर चला गया और फिर कुछ ही देर बाद उसकी बोट निगाहों से ओझल हो गई। वो सब किनारे के पास ही बैठ गए और हेनरी की इस हरकत पर अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। क्या हेनरी हमें वापस लेने आएगा? आयजल ने अलीजा से पूछा। उसके लहजे में हजारों वसवसे थे। हाँ जरूर आएगा, वो बोट की मुरम्मत करवाने गया होगा, अलीजा ने जवाब दिया। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, कबीर ने बैग से पानी की बोतल निकालते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? एक मोटे लड़के ने उसके जवाब पर चिढ़ते हुए पूछा। तुमने खुद देखा नवीद, उसने हमें कैसे बांधने से कश्ती से उतारा। अगर कश्ती में सुराख होता तो वो उसे वापस क्यों ले जाता? दूसरी बात, अगर उसने कश्ती की मुरम्मत कर ली थी तो हमें छोड़कर क्यों गया? कबीर ने बात मुकम्मल करके बोतल को मुंह लगा लिया। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आयजल ने सवालिया नजरों से कबीर को देखा। अब मुझे क्या पता? कबीर ने अपने शाने उचकाए, बैग उठाया और खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? अलीजा ने उसे खड़े होते हुए देखा तो पूछा। अब वो हेनरी मौसूफ तो आएंगे नहीं, तो यहाँ बैठने का फ़ायदा? थोड़ी देर में रात होने वाली है, अपनी हिफाजत का कोई बंदोबस्त तो करना ही होगा, कबीर ने लापरवाह से अंदाज में कहा। कबीर ठीक कह रहा है, ये जजीरा बहुत बड़ा है और ताहद्दे निगाह नजर आता जंगल। कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या करेंगे? और सर्दी भी बढ़ती जा रही है। उमैर जो काफ़ी देर से बैठा उनकी बातें सुन रहा था उठ खड़ा हुआ। हमें सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी ताकि सर्दी से भी बच सकें और कोई जंगली जानवर भी करीब ना आए। तलाल ने कहा तो सब टोलियों में बट गए। थोड़ी देर में काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा हो चुकी थीं। उन्होंने आग जलाई और वहाँ बैठ गए। अब क्या होगा? ये अल्फाज अभी नवीद के मुंह में ही थे कि कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया और नवीद के कंधे में पैवस्त हो गया। नवीद के मुंह से फलक शगाफ चीख निकली और वो झटका खा कर एक तरफ जा पड़ा। सब लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। नवीद एक हाथ से बाजू थामे दोबारा खड़ा हुआ तो एक और तीर उसकी आंख में घुसता खोपड़ी के पीछे से बाहर निकल आया। वो लहरा कर एक तरफ गिर गया। साईं की आवाज़ से एक और तीर कबीर के कान के पास से गुजरा तो उसने उस सिमत देखा जहाँ से वक्फे वक्फे से तीर आ रहे थे। दूर दरख्तों के पत्तों के पीछे उसे कोई हलचल नजर आई। भागो, कबीर ने चिल्लाकर कहा और खुद भी सामने की तरफ दौड़ लगा दी। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। सभी अफराद कबीर की देखा देखी सामने की तरफ दौड़ पड़े। अपने पीछे भागते कदमों और पत्तों की चरचराहट की आवाज़ सुनकर कबीर को पता चल चुका था कि हमला आवर उन लोगों के पीछे ही है। अचानक एक और तीर उड़ता हुआ आया और इससे पहले कि उमैर की गर्दन के आर पार होता कबीर ने उसे नीचे झुका दिया। सब लोग 2-2 की टोलियों में बट जाओ और मुखालिफ सिमतों में भागो,
کبیر نے چلاتے ہوئے کہا اور خود بھی عمیر کو لیے بائیں سمت مڑ گیا۔ جنگل آہستہ آہستہ مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ خاردار جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے انہیں ہاتھ اور منہ پر کافی خراشیں آئی تھیں۔ عمیر نے اپنے بیگ سے ٹارچ نکال کر جلانے کی کوشش کی مگر کبیر نے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ دونوں ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ دور سے انہیں ٹارچ کی روشنی دکھائی دی، پھر وہ سامنے آ گیا۔ وہ کافی بھاری جسامت کا آدمی تھا، گینڈے جیسا وجود اور چہرہ کسی بنمانس کی طرح تھا۔ اس نے جینز اور کالے رنگ کی چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک ایرو گن تھی۔ اس کے شولڈر پر ایک پائپ نما باسکٹ لٹکی ہوئی تھی جس میں اس نے تیر رکھے ہوئے تھے۔ وہ چاروں طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اندھیرے میں بھی نظر آتا ہو۔ کبیر نے عمیر کو اشارے سے منع کیا۔ عمیر اسے دیکھنے کی کوشش میں جھاڑی ہلائے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس گینڈے نما آدمی نے ان کی طرف رخ موڑا اور اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر وہ ان کی طرف آنے کی بجائے واپس مڑ گیا۔ کون ہے یہ اور کیوں ایسا کر رہا ہے؟ عمیر نے کانپتی آواز میں کہا۔ کبیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروایا اور خود آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حملہ آور اب جا چکا ہے تو اس نے ٹارچ جلائی اور عمیر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حالات اس کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہوا تھا اور اب سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ عادت بن گئی تھی کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ 80% درست نتائج نکال لیتا تھا۔ اب بھی اس کا دماغ تمام گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ہنری انہیں دھوکے سے اس جزیرے پر لایا ہے تاکہ وہ ایک انسان نما جانور کا شکار بن سکیں، مگر اس نے ایسا کیوں کیا اس بات کا پتہ اسے نہیں چل رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دائیں سائیڈ سے اسے ایک زوردار نسوانی چیخ سنائی دی۔ عمیر اور کبیر دونوں نے بیک وقت اس طرف دیکھا۔ دور درختوں کے پیچھے ٹارچ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ اس نے عمیر کو اپنے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی جھاڑیوں کی اوٹ لیتا دبے قدموں اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اسے جب سامنے کا منظر نظر آیا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آئزل زمین پر بیٹھی درد سے کرائے جا رہی تھی جبکہ عطر اور طلال اس کے پاؤں پر جھکے کچھ کر رہے تھے۔ فاصلہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے کبیر کو ان کی باتیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو، تم بھاگ کر اپنی جان بچاؤ، آئزل نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، عطر نے کہا اور طلال کے ساتھ مل کر زور لگانے لگا۔ تھوڑی دیر میں کسی چیز کے کٹاک سے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ لو ہو گیا، عطر اور طلال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کبیر نے غور سے دیکھا تو اسے ایک شکاری ٹریپ نظر آیا جو جانوروں کو پھانسنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ وہ لوہے کا ایک جبڑا نما ٹریپ تھا جو کہ ایک طاقتور سپرنگ کی مدد سے کھول کر زمین پر بچھا دیا جاتا تھا، پھر کسی جانور کے ہلکے سے دباؤ سے وہ ٹریپ کٹاک سے بند ہوتا اور جانور نہ صرف زخمی ہوتا بلکہ وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا۔ عطر اور طلال نے وہ ٹریپ کھول تو دیا تھا مگر آئزل درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی ہڈیاں بلا شبہ کریک ہو چکی تھیں۔ عطر اور طلال نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اچانک ہی گن شاٹ کی زوردار آواز گونجی اور عطر کا آدھا سر کسی دیمک لگی لکڑی کی طرح پھٹ گیا۔ اس کے خون اور دماغ کا ملغوبہ اڑ کر طلال اور آئزل کے چہرے پر پڑا۔ عطر کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ آئزل چیخیں مارے جا رہی تھی جبکہ طلال حواس باختہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کبیر کا جسم بھی پسینے میں نہا چکا تھا جبکہ عمیر کی حالت زیادہ خراب تھی۔ وہ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے کیے آ گئی۔ کبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا اور دوبارہ آئزل کی طرف دیکھا۔ طلال نے اسے کاندھے پر اٹھا لیا اور ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ گن شاٹ طلال کی آدھی ٹانگ اڑا چکی تھی۔ وہ آئزل سمیت زمین پر جا گرا۔ آئزل نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے زمین بوس ہو گئی۔ پھر وہ بن مانس نما آدمی درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوا اور طلال اور آئزل کے پاس پہنچ گیا۔
اس نے گن کا رخ دونوں کی طرف کیا اور یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ کبیر نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خوفناک منظر دوبارہ دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان کے 4 دوست مر چکے تھے جبکہ 5 کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس شخص نے طلال اور عطر کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈالا جبکہ آئزل کی ٹانگ سے پکڑ کر اسے گھسیٹتا واپس چل دیا۔ اس کے تھوڑا دور جاتے ہی کبیر پھرتی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ وہ اندھیرے میں اس شخص کو کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے سوائے درختوں کے پتوں اور جھاڑیوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ کافی دور اسے ایک عمارت کا ہیولا سا نظر آیا۔ عمارت کے اندر لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے آسمان پر نکلے ستاروں سے سمت کا اندازہ لگایا اور نیچے اترنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی ملائم چیز سے ٹکرائے۔ وہ پتلی سی کیبل تار تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس تار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیمرہ منسلک تھا جو درخت کے پتوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ تو یہ آدمی ہم پر نظر رکھ رہا ہے، کبیر زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے کیمرے کو پکڑ کر زور سے درخت پر دے مارا اور پھر تیزی سے نیچے اترا۔ وہ آدمی چلا گیا کیا؟ عمیر نے سرگوشی کی۔ چلا گیا اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہم لوگوں کے پاس کیسے پہنچ جاتا تھا، کبیر نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ کیسے؟ عمیر نے تیزی سے پوچھا۔ اس نے شاید پورے جزیرے پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ہر وقت واچ کر رہا ہوتا ہے۔ شاید اس کے کچھ اور بھی ساتھی ہوں مگر اتنا تو طے ہے کہ بھاگنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ وہ ہمیں آسانی سے کھوج لے گا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دے گا۔ کبیر کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ تو کیا اب ہم مر جائیں گے؟ عمیر تقریباً رو ہی پڑا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے دوست، اگر ہم ہمت کریں تو اس شخص کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کبیر نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ چلو میرے ساتھ۔ کبیر نے ستاروں کو دیکھ کر ایک سمت کی طرف قدم اٹھا دیا۔ کہاں؟ عمیر نے اس کی پیروی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک عمارت دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی مدد ملے، کبیر نے بغیر رکے چلتے ہوئے جواب دیا۔ اور اگر وہ عمارت اس شخص کی رہائش ہوئی تو؟ عمیر کافی ڈرا ہوا تھا۔ پھر تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ وہ عمارت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ہمیں ڈھونڈے گا نہیں۔ پھر ایسے ہی باتیں کرتے وہ عمارت کے کافی قریب آ گئے۔ یہاں پر جنگل کو ایک خاص حدود تک کاٹ کر وہاں ایک بہت بڑی عمارت بنائی گئی تھی۔ تم یہیں پر رکو، میں ذرا اس عمارت کا جائزہ لے کر آیا، کبیر نے کہا، اور اس سے پہلے کہ عمیر کوئی بات کرتا وہ جھکا جھکا دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ عمارت کی دیواروں پر سرچ لائٹس لگی ہوئی تھیں جو کہ وقفے وقفے سے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ انہی لائٹس کے ساتھ اسے ریڈ کلر کے ڈاٹ بھی نظر آئے۔ یہ بہت حساس کیمرے تھے جو رات کو بھی ہلکی سی ہلکی حرکت کو کیچ کر لیتے۔ کبیر کمال مہارت سے دوڑتا ہوا ان کیمروں سے بچتا عمارت کی دیوار کے ساتھ جا لگا۔ پھر وہ گھومتا ہوا اس عمارت کی پچھلی سائڈ پر جا پہنچا۔ پچھلی دیوار کافی چھوٹی تھی مگر دیوار کے اوپر خاردار تار لگائی گئی تھی۔ کبیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور خاردار تار پر پھینک دی، پھر ایک زوردار جمپ لیا اور دیوار کے کناروں کو پکڑ لیا۔ اس نے زور لگا کر اپنا نیچے والا جسم اوپر اٹھایا اور ایک ٹانگ منڈیر پر رکھ کے ایک جھٹکے سے منڈیر پر چڑھ گیا۔ جیکٹ کو پکڑ کر وہ دیوار کے دوسری طرف لٹک گیا۔ زمین کا فاصلہ تقریباً 2 فٹ تھا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے، ہلکی سی دھمک پیدا ہوئی اور وہ دبے قدموں دوڑتا ہوا ایک اندھیرے کونے میں دبک گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ایک دروازے کی طرف بڑھا جو کھلا تھا۔ شاید یہاں رہنے والوں کو پورا یقین تھا کہ یہاں کوئی آ نہیں سکتا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک لمبے کوریڈور میں پہنچا۔ کوریڈور کے اختتام پر سامنے دیوار میں شیشے کی ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، جس کے پار وہی آدمی ٹیبل پر بیٹھا سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی پشت کبیر کی طرف تھی۔ کبیر دبے قدموں چلتا ہوا کھڑکی سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ عمارت میں پھیلی خاموشی سے ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ کبیر نے ہلکا سا سر آگے کر کے پھر سے کھڑکی کے اندر دیکھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی سکرین پر بہت سے کیمرہ کی تصاویر مختلف مناظر پیش کر رہی تھی مگر کبیر کا فوکس ایک بڑی سکرین پر تھا جس میں عمیر عمارت کی طرف بڑھتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔
وہ آدمی بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ٹیبل پر پڑا بنمانس ماسک اٹھا کر سرے پر لگایا اور ایک طرف پڑی گن اٹھائی اور سامنے بنے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کبیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے اس شخص کی بربریت کا بخوبی اندازہ تھا، مگر کبیر اب اور کسی دوست کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک خطرناک فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کمرے کے پچھلے دروازے سے اندر گھسا اور ایک طرف پڑی ایرو گن اٹھا لی۔ پھر وہ بھاگتا ہوا اسی دروازے سے باہر نکلا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ آدمی باہر گیا تھا، مگر سامنے خالی کوریڈور اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کوریڈور کی سائیڈوں پر فاصلے فاصلے سے کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ بند تھے۔ وہ دبے قدموں دوڑتا ہوا سامنے والے موڑ کے پاس پہنچا۔ موڑ مڑتے ہی اسے سامنے عمارت کا بڑا گیٹ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ اچانک ہی اسے گن شاٹ اور عمیر کی چیخ بیک وقت سنائی دی۔ اس کا دل ہول کر رہ گیا۔ کافی دیر وہ بت سا بنا وہاں کھڑا رہا، پھر گیٹ کی چرچراہٹ کی آواز سے وہ سکتے سے باہر آیا اور ایک اندھیرے کونے میں دبک گیا۔ ایرو گن اس کے پاس تھی، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ آدمی عمیر کو گھسیٹتا ہوا اندر لیے جا رہا تھا۔ عمیر کی کراؤں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ کبیر بھی چپکے سے اس آدمی کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آدمی ایک کمرے کے سامنے رکا، اس کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کبیر اس کے پیچھے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے سر کو آگے کیا۔ وہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کا فرش اب ایک جگہ سے ہٹا ہوا تھا۔ خون کی ایک لکیر گھسیٹے جانے کے نشانات بناتی اس حصے تک چلی گئی تھی۔ کبیر خدا کا نام لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا سیڑھیاں وہاں سے نیچے جا رہی تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ہال میں پڑے ایک صوفے کے پیچھے دبک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اوپر آیا اور فرش پر لگی ایک ابری ہوئی ٹائل کو پیر سے دبایا۔ وہ فرش برابر ہو گیا۔ پھر وہ آدمی ہال کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبیر جلدی سے اٹھا اور اس ٹائل کو دبایا۔ وہاں سیڑھیاں ظاہر ہوئی تو وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، مگر اس کے علاوہ اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ نیچے کافی بدبو تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا اور نیچے کا جائزہ لیا۔ یہاں پر جیل نما بیرک بنائے گئے تھے جن میں اس کے دوست عمیر کے ساتھ مستنصر، نور عالم، بلال، حیدر اور علیزہ سب موجود تھے اور سب بھی زندہ تھے۔ البتہ عمیر کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کی پنڈلی پاؤں سمیت گن شاٹ سے اڑ چکی تھی اور کافی خون نکلنے کی وجہ سے وہ نکات محسوس کر رہا تھا۔ علیزہ نے کسی کپڑے کی مدد سے اس کے زخم کو باندھ تو دیا تھا، مگر اسے جلد سے جلد طبی امداد نہ ملتی تو کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ کبیر کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ کبیر نے انہیں باہر نکالا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا پہنچا۔ تم لوگ یہیں بیٹھو گے، میں ذرا اس آدمی کی خبر لے آؤں، کبیر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ شخص اسی کمرے میں بیٹھا تمام کیمراز کو مانیٹر کر رہا تھا۔ کبیر نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی ہلکی سی چرر کی آواز سے اس آدمی نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کبیر ہاتھ میں ایرو گن لیے کھڑا تھا جس کا رخ اس آدمی کی طرف تھا۔ اس آدمی نے جلدی سے گن کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کبیر اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی جست لگا کر گن اٹھا لی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں ایرو گن تھی اور دوسرے میں شاٹ گن، اور دونوں کا منہ اس آدمی کی طرف تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب، اور کون ہو تم؟ کبیر نے دانت پیستے ہوئے انگلش میں کہا۔ وہ سفید فام آدمی تھا جو چہرے کے خد و خال سے ایشیائی تو نہیں لگتا تھا۔ پہلے یہ گن نیچے کرو، میں سب بتاتا ہوں۔ کبیر نے سائیڈ پر پڑے گلدان کا نشانہ لیا اور پھر سے گن کا رخ اس آدمی کی طرف کرتے ہوئے بولا، اب اگر تم نے نہ بتایا تو گولی تمہارے بھیجے کی پار ہوگی۔ یہ سب میں پیسوں کے لیے کرتا ہوں۔ اگر تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم مل کر بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس شخص نے کبیر کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور سیدھا سیدھا جواب دو۔ کبیر نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ میں بتاتا ہوں، میرا نام جیفرے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ میں ایک پیادہ ہوں اور اس نیٹ ورک کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہنری بھی اس نیٹ ورک کا ایک آدمی ہے جس کا کام شکار کو اس جزیرے پر پہنچانا ہے۔ میں ان لوگوں کا شکار کرتا ہوں جنہیں ہنری جزیرے پر چھوڑ جاتا ہے۔ پورے جزیرے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں جو نہ صرف ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں بلکہ ہلکی سی ہلکی آواز بھی ان کی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ یہ کیمرے رات کو بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے دن میں۔
جب میرا شکار مکمل ہو جاتا ہے تو اس شکار کی ویڈیو اور شکار ہوئے اشخاص کی باڈیز کروڑوں ڈالر میں بکتی ہیں، ان کے جسم کے اندر کے اعضاء بیچے جاتے ہیں۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر کام کرو، میرے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے تم بہت عیش کرو گے۔ اتنا کہہ کر جیفرے سانس لینے کو رکا۔ کہاں ہے وہ پیسہ؟ کبیر نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ چلو میں دکھاتا ہوں، جیفرے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی چلاکی مت کرنا۔ پھر وہ دونوں تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑے بیسمنٹ میں پہنچے۔ وہاں واقعی لوہے کے کنٹینر ڈالر سے بھرے ہوئے تھے اور وہاں کافی اسلحہ اور گولہ بارود بھی پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ جیفرے کے ساتھ اسی کمرے میں آ گیا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا میری پیشکش قبول کر رہے ہو؟ جیفرے کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ باڑ میں جاؤ تم ایک وحشی جانور ہو، انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ تمہارے جیسے شخص کا زندہ رہنا معصوم لوگوں کی موت ہوگا، کبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم مجھے مار دو گے تو میرے مرنے کے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ ویسے بھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ ہنری میری پیمنٹ دینے کے لیے آئے گا اور پھر تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ اچھا یہی ہے کہ میری آفر۔ ابھی بات جیفرے کے منہ میں ہی تھی کہ کبیر نے ٹریگر دبا دیا۔ جیفرے کا پورا سر دھڑ سے غائب ہو چکا تھا، وہ چیخ بھی نہیں سکا تھا۔ کبیر نے تمام دوستوں کو ساتھ لیا اور بیسمنٹ میں آ گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے بیگ نوٹوں سے بھر لو اور یاد رکھو صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ پھر اس نے 2 فریکوینسی بم سیٹ کیے اور ان کا ریموٹ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ساتھ ہی وہ ڈالر بھی اپنے بیگ میں بھرنے لگا اور اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ وہ سب لوگوں کو لے کر ایک جھنڈ میں چھپ گیا۔ ہم یہاں سے واپس کیسے نکلیں گے؟ علیزہ نے سرگوشی کی۔ صبح ہونے میں تھوڑی دیر ہے، ہنری یہاں آئے گا اور پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے، کبیر نے دوربین کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا ہنری ہمیں لینے آئے گا؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ویٹ اینڈ واچ، کبیر نے مختصر سا جواب دے کر سب کو چپ کروا دیا۔ سورج کے اگنے کے ساتھ ہی انہیں بوٹ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ بوٹ کنارے کے ساتھ لگتے ہی ہنری بوٹ سے اترا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر کے سگنل دینے پر سب لوگ دبے قدموں بوٹ کی طرف بڑھے۔ کبیر نے بوٹ پر چڑھ کر جائزہ لیا تو بوٹ کی چابی انجن میں موجود تھی، جبکہ بوٹ میں کوئی دوسرا زیرو موجود نہیں تھا۔ جب سب بوٹ پر چڑھ گئے تو کبیر نے انجن سٹارٹ کیا اور بوٹ کا رخ واپس موڑ لیا۔ پھر اس نے جیب سے ریموٹ نکالا اور ایک مخصوص فریکوینسی پر سیٹ کر کے بٹن دبا دیا۔ چند ہی لمحوں میں پورا جزیرہ دھماکوں کی زد میں آ گیا۔ دھماکوں کی شدت سے ان کی بوٹ بھی اچکولے کھانے لگی، مگر کبیر نہایت ہوشیاری سے اسے چلاتا ہوا کھلے سمندر میں لے آیا۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عمیر بھی اب خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایسے بھی اب کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اسپتال سے طبی امداد لے سکتا تھا۔ کبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پورا جزیرہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔